बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अजीम डार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी बैठक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान ख़ास किसी तारफ़ के मुहताज तो नहीं। आज हम आपको एक ऐसी यूरोप के एक ऐसे पाकिस्तानी की दास्तान सुनाएंगे जिसके बारे में बेशुमार जो कहानियाँ बनाई गई हैं। बहुत सारे लोग बेल्जियम समेत, अगर मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे यूरोप का मुआजना करें तो आपको समझ आएगी कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर, जो कि EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन हैं, ये पूरी दुनिया में, यूरोप समेत पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान का जो है वो मुस्बत चेहरा उजागर करने के लिए हर जगह जाते हैं। ये मसला कश्मीर हो, पाकिस्तानी कम्युनिटी के कोई मसाइल हों, तो ये आपको ये बंदा मोमन आपको सर फहरिस्त सबसे आगे नज़र आएगा। और आपको ये भी बताता चलूँ कि बग़ैर किसी मफाद के ये बंदा जो है ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के काम करता है, पाकिस्तानी कम्युनिटी से बड़ा प्यार करता है। इसके बारे में बेशुमार बातें मशहूर हैं कि जी ये ISI का एजेंट है, कोई कहता है जी इसको जो है मंथलियाँ आती हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि बेशुमार ऐसे खराफात और ऐसी अजीब व गरीब किस्म की जो कहानियाँ, जो बातें हैं वो मशहूर लोगों ने की हुई हैं। तो आपको बताएं कि EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर, जो कि आपको मैं बताऊं कि लोग कहते हैं कि ये बंदा क्या करता है, इस बंदे का कारोबार क्या है। ये कभी आपको यूरोप के मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में नज़र आता है। तो आज हम ये इनसे पूछेंगे कि आप, लोग पूछते हैं कि आपका कारोबार, आपका काम क्या है। तो आज आपको सरेआम दिखा रहे हैं कि चौधरी साहब जो है वो कौन सी मंथलियाँ लेते हैं और क्या काम करते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, की हाल है? आपको सबसे पहले हम आज की इस सियासी बैठक का, ये आज बड़ी खुली बैठक है, इसमें आज खुले डुले सवाल होंगे, बेशुमार बातें आपसे करनी हैं। लोग पूरे यूरोप समेत पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको भी हम शामिल आज करेंगे कि बड़ी बातें और बड़े बड़े ऐसे किस्से जो हैं वो हम सुनते रहते हैं। तो आज मैं चाह रहा था कि हम आवाम को दिखाएं कि ये लोसर क्या चीज़ है, इसका कारोबार क्या है। बहुत सारी ऐसी बहामी बातें जो थी वो थी। आज आप ये बताइए सबसे पहले कि आप कभी यूरोप के वानों में नज़र आते हैं, कभी आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट्स में चले जाते हैं, आप पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों की गलियों में नज़र आते हैं। तो आप बेसिकली क्या, आपका जो मोटिव है वो क्या है? मोटिव आपके सवाल सुन के मुझे, तो मैं एक मज़दूर हूँ, मज़दूर था और मज़दूर हूँ जो 30 साल पहले इस मुल्क में आया और 96 में मैंने अपना कारोबार शुरू किया। आज आप यहाँ पर खड़े हैं, जो मेरे बिज़नेस हैं उनमें से एक ये लोसर कारवाश, ये एक चैन है। बेल्जियम के दूसरे शहरों में भी मेरे कारवाश हैं। अभी मेरे हाल में ये आप लाइव चल रहे हैं, हमारे क्लाइंट डिस्टर्ब ना हो, हम उस तरफ चलते हैं क्योंकि ये यूरोप है ना, यहाँ क्लाइंटों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, अभी जो है जो आपके सवाल हैं, आज आपके सवाल तसल्ली करते हैं। आपने छापा लगाया है, हम आपके छापे का फिर जवाब देते जाएंगे। नाज़रीन, आज की इस बैठक में आपको बताएं कि लोसर साहब से हम पूछेंगे कि आज आप देख रहे हैं कि हम आज लोसर कारवाश, जो कि ब्रसल्स के कुछ मज़ाफ़ाती इलाके में ये वाक़ है, आज हम इधर अचानक आके तो इनसे मिलने आए थे कि लोसर साहब वहाँ पे क्या करते हैं। तो आज हमने देखा कि लोसर साहब यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो गाड़ियों की धुलाई करता हूँ।
اور ساتھ پاکستان کے دشمنوں کی دلائی کرتا ہوں بہت اور کرتا رہوں گا. آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نکل رہی ہے جی. تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ یہ بڑی باتیں ہیں لوگوں کی کہ جی لوسر جو ہے یہ فلاں ملک میں چلا گیا، فلاں جگہ چلا گیا، کبھی کشمیر کے وانوں میں نظر آتا ہے، کبھی پاکستان کے حوالے سے جی ایس پی پلس کا مسئلہ ہو، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آج کیا خوبصورت ہوا چل رہی ہے، کیا یہ ایک بہترین ویدر ہے، اور اس ملک جس میں ہوں بیلجیم، یہ میرا مادری وطن میرا پاکستان ہے اور دوسرا وطن میرا یہ ہے. ابھی جس جگہ آپ کھڑے ہیں تقریباً یہ میرا بزنس جو کارواش ہے یہ 2007 سے ہے، اور اس کے باقی بھی آپ کے سوال جو ہیں ان کے جواب دیتے رہیں گے. جی ایس پی پلس ہو، پاکستان کے دشمنوں کو للکارنا ہو، وہ میرا فرض ہے. میری ماں کو جو گالی دے گا، میری ماں کی طرف بری نظر سے دیکھے گا، میں اس کے ساتھ وہی کروں گا جو میں پورے یورپ میں پاکستان دشمنوں کے ساتھ کر رہا ہوں. اور یہ آپ نے ایک ایسا کام کیا. ابھی چلیں کیونکہ ابھی ہمارے کلائنٹ بھی جو ہیں وہ یہاں ڈسٹرب نہ ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو چل کے دفتر میں بیٹھ کر قصہ سناتے ہیں، بلکہ یہ آپ دیکھیں تقریباً 96 سے میں نے آپ کو جو کہا کہ میں نے اپنا بزنس شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں مختلف ادوار میں مختلف طور میں اپنی مزدوری، یہ جو میرے جسم کے اوپر اس کو ہم ڈانگری کہتے ہیں، یہ لوسر کارواش جو کہ ایک یورپ میں ایک برانڈ ہے، یہ اس کی وردی ہے. اور میرے جتنے بھی کارواش ہیں ان پہ یہ وردی لوسر کارواش کے نام سے ہی ہے. اور اسی لیے جو پاکستان دشمن ہیں، ابھی انہوں نے پراپوگنڈا کیا کہ میں ہیلپنگ لونز لیتا ہوں، وہ یہاں سے جا کے کاغذی کارروائی کر لیں کہ میں نے آج تک بیلجیم میں ہیلپنگ لونز لیا ہے. بلکہ میں نے تو شروع سے لے کر 31 سال سے مزدور کی زندگی شروع کی تھی. چاہے میرا اپنا بزنس ہے، آج بھی میں وہی مزدوری کرتا ہوں. میرے جسم کے اوپر وہ وردی ہے، جو حلال کھانے کی میری خواہش ہے میں پوری کرتا ہوں. اور لوگ پراپوگنڈا جو کرتے ہیں، میں نے تو اکثر ان کو یہ کہا ہے، آ جاؤ سب سے پہلے، آج نہیں کل نہیں 10 سال آگے یا 30 سال پیچھے اگر میں نے کسی سے 2 نمبری کی ہے، فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، وہ آ جائیں. اگر آج آپ آگے ہیں تو آج آپ کو میں ساری باتیں جو آپ پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا. میں کسی کے ایجنڈے پہ نہیں ہوں. میرا ایک ایجنڈا ہے، وہ سبز ہلالی پرچم کا ایجنڈا ہے. دشمن کو للکاروں گا، دشمن کا پیچھا کروں گا. یہ میری وردی کا رنگ بھی سرخ ہے، اور اس کے اندر میرے جسم کے اندر خون بھی سرخ ہے. پاکستان کا علم جو ہے اس کو میں لے کے چلتا رہوں گا بلا خوف الخطر. ابھی ایوانوں میں جانے کے لیے میرے پاس کوئی اربوں ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ جس ملک میں ہوں، یہ اس علاقے کا سب سے بڑا کارواش ہے، لوسر کارواش ہے. اور یہاں پر 95% یورپین لوگ رہتے ہیں، جن کے ساتھ 14-15 سال سے ایک میرا فیملی ممبر کی طرح ہیں. یہاں کے جو میئر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، یہاں پر آتے ہیں. ایون یہاں سے 4 کلومیٹر کے بعد نیٹو کا جو پریکٹیکل ہیڈ آفس تو ان کا برسل میں ہے، تو جو ان کا شیپ جو اس کو جگہ کہتے ہیں وہ 5 کلومیٹر ہے. وہاں سے میرے کلائنٹ بہت زیادہ نیٹو کے کلائنٹ آتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں، یورپ کے اوپر لگاتے ہیں. ہم ان کو قصے سناتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے قصے سناتے ہیں. کیونکہ یہ انٹیگریشن ہمارا اس ملک کے ان لوگ کے ساتھ مل کر اپنے ملک کا قصہ سنانا اور اپنے دشمن کا قصہ سنانا کہ ہمارا دشمن عیار بھی ہے، مکار بھی ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں، چلتی رہیں گی. ابھی آپ آگے ہیں، تھوڑا اور آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ کلائنٹ جب آئیں گے تو یہ تھوڑے ڈسٹرب نہ ہوں. ہم ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جائیں گے، چلتے بھی جائیں گے. مجھے یہ بھی آپ بتائیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوسر نام سے جو ہے وہ بڑا معروف بھی ہیں. یہ لوسر جو برانڈ ہے آپ کا، یہ بیسیکلی آج مختصراً یہ بھی بتائیں کہ اگر ہم پاکستان جائیں تو پاکستان کے جو ایوان بالا ہے وہاں پہ بھی لوسر ایک شناخت ہے
ہم یورپی پارلیمنٹ میں بھی جب داخلہ کریں، ادھر داخل ہوں، تو یورپی پارلیمنٹ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان سے لے کے درجنوں جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ لوثر نام سے ایسے واقف ہیں کہ جیسے ان کی بچپن سے دوستی ہیں۔ دیکھیے اصل میں آپ کو بتاؤں، میرا ایمان ہے جس ملک میں رہو وہ بھی آپ کا ملک ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہر کسی کا مذہب اپنا ہے، علاقہ اپنا ہے، لیکن ایز اے ہیومن بینگ ہم ایک ہیں۔ ہم یورپین ایوانوں میں اگر میں جاتا ہوں تو وہ یورپین ایوانوں میں جانے کے لیے یہاں کے میں ووٹر ہوں، سپورٹر ہوں۔ یورپ پورے میں میری فیڈریشن ہے، ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن۔ ابھی یہ بالکل 100 میٹر پہ اس کا آفس بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، جو بڑا مشہور ہے کہ یہ ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن، اس کا جو لیگل آفیشلی آفس ہے وہ یہ بالکل یہ 100 میٹر پہ ہے۔ ابھی وہاں چل کر آپ کو بٹھا کر وہاں بھی آپ کو قصہ سناتے ہیں۔ ادھر ہی چلتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ڈار صاحب بتاتا جاؤں، آج آپ نے ویسے وہ کہنے دیں کہ چھاپا ٹھیک مارا ہے، اور شاید اس چھاپے کے پیچھے آپ کو کسی نے بھیجا بھی ہو، کیونکہ یہاں پر لوگ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ لوثر کیا ہے۔ اور ٹھیک کیا آپ نے ابھی یہاں پر کھلی فضا میں، کیونکہ میں پاکستان سے ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور یہ سب سے میرا خوبصورت کارواش یہی ہے جو کہ تقریباً 3-4 ایکٹر میں ہے، اور یہاں پر اس کا بالکل ایک زمیندارانہ ماحول۔ آپ پیچھے دیکھیں، اس طرف جو کھیت کھلیان ہے، پیچھے جو ایک نہر ہے، اور اس سے آگے جو ہے آپ جائیں گے تو ایک باکسٹر فرم ہے جس میں 4-5 ہزار گورے کام کرتے ہیں۔ وہ میرے کلائنٹ بھی ہیں اور ان کے ساتھ میری دوستیاں بھی ہیں۔ میں ان کو پاکستان کے قصے سناتا ہوں، کیونکہ پاکستان میرا یورپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ پاکستان کی باتیں کرتے مجھے فخر ہوتا ہے۔ اور ابھی یہ آ گیا وہ ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کا دفتر، جو انڈین ایوانوں میں ٹی ویوں پہ، اخباروں پہ جس کا شور و غل ہے، آپ کو آج ہم وہ بھی دکھا دیتے ہیں جو یہ شور کرتے ہیں کہ یہ ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن ہے کیا۔ آج آپ کو ہم دفتر میں بیٹھ کے قصے سناتے ہیں، آپ کے جتنے سوال ہیں ان کے جواب بھی دیں گے، اور بالکل ٹھیک دیں گے۔ آ جائیں آپ، ویلکم اس آفس میں۔ اور اس آفس میں کوئی یہ فوٹو گیلری بھی ہے۔ ناظرین، یہ ایک ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کا یہ مرکزی دفتر ہے، صدر دفتر ہے، جہاں پہ آج ہم آپ کو یہ تصاویر دکھا رہے ہیں۔ یہاں پہ یورپین پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، جہاں پہ آپ کو پاکستان کے پریزیڈنٹ جو ہیں صدر مشرف صاحب ہیں، درجنوں پارلیمنٹیرین ہیں، پاکستانی ہیں، اور بے شمار یہاں پہ یہ ہمارے وزیر اعظم پاکستانی عمران خان بھی آپ کو ان تصاویر میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو کافی ساری باتیں، کافی ساری ایسی جو ابہامی چیزیں تھیں کہ جی یہ لوثر جو ہے، کوئی کہتا ہے جی ایجنسیوں کا بندہ ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ فلاں کے لیے کام کرتا ہے۔ تو آج ہم ان سے یہی پوچھیں گے کہ یہ ماجرا کیا ہے، اور اس ساری کہانی کے پیچھے اصل جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ ہم ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کا جو صدر دفتر ہے اس میں ابھی موجود ہیں۔ یہاں پہ ہم بے لاگ تبصرہ کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے چیئرمین چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم اس لائیو پہ آپ کو ان سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ آپ پاکستان کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایوان بالا ہے پاکستان کی، جو ہم دیکھتے ہیں جو پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ابھی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ جو بغیر سوچے سمجھے یہی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں حیران ہو گیا کہ انڈین لابی اتنی فاسٹ تھی کہ ان کے ہر چینل پہ وہ چیخیں مار رہے تھے کہ جی یہ جو لوثر ہے یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، یہ 2 نمبر کاروائیاں کر رہا ہے، یہ فلاں فلاں، اس طرح کی بہت ساری وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے انڈیا کے چینلز پہ آپ کو چلتے دیکھا، اور ایسا چلتا دیکھا کہ ہم دنگ رہ گئے کہ ایک پاکستانی جو یورپ سا سمندر پار بیٹھا ہے،
तो वो पाकिस्तान का ऐसा चेहरा दिखा रहा है कि जिससे वाकई मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियत जो है वो हमें आज इन ऐवानों में भी नज़र आई है। तो क्या कहना चाहेंगे और कश्मीर के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, एक तो आपने डार साहब जो कहा, इंडिया वाले मेरे बारे में राय रखते हैं कि ये 2 नंबर आदमी है। अभी जब दुश्मन को मैं ललकारूंगा, दुश्मन को मैं बिछाड़ूंगा, दुश्मन को मैं पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर, रोड के ऊपर, उनकी एम्बेसीज के बाहर, उनकी कौंसलेट के बाहर, उनको जब मैं नंगा करूंगा, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म कर रहे हैं, तो उनके लिए तो वाकई मैं 2 नंबर हूँ। और वो जो मेरे खिलाफ प्रापोगंडा करते हैं, अभी बल्कि उनके हवारी, अक्सर मैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मोदी के गोदी लिए बच्चे, जो हवारी करते हैं कि ये लोसर एजेंसियों का बंदा है। मैं पाकिस्तान का बंदा हूँ, मैं सबद हलाली परचम का बंदा हूँ, मैं यूरोप का बंदा हूँ। लेकिन ये क्योंकि जो कमज़ोर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, बेशर्म होते हैं, बेहया होते हैं, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो ऐसी बातें करते हैं, बेनाम खत लिखते हैं, मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, यहाँ की एजेंसियों को भी लिखते हैं। अभी यहाँ की एजेंसी के साथ भी मेरे बड़े अच्छे तल्लक हैं, बड़े अच्छे मरासम हैं, मेरे पास इधर आते हैं, मेरे क्लाइंट भी हैं और मुझसे बातचीत भी करते हैं, और जो उनको शिकायतें लगाते हैं वो भी मुझे बताते हैं कि हमारे पास शिकायतें लेकर आए थे, माजरा क्या है। फिर उनको मैं कहता हूँ कि माजरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं, इनको परेशानी है, असद का कोई इलाज नहीं है, जेलसपन का कोई इलाज नहीं है। कुरान पाक में है, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिल्लत के राब्ते बंदा खुद ढूंढता है। और जो इंडियन लॉबी बनकर, अभी ये मैं कभी कभी तो ये कहता हूँ कि उन नदानों को ये भी पता नहीं है वो जो कर रहे हैं वो इंडिया की तकवीत दे रहे हैं, इंडिया को ताकत दे रहे हैं। लेकिन कश्मीर, मसला कश्मीर जो है, ऑक्युपाइड कश्मीर में बसने वाले बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाने के लिए डार साहब ना तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए, ना कोई बहुत बड़ा एजुकेशनर होना चाहिए। मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए आपको ईमानदार होना चाहिए, इंडिया का मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए, और वो सिर्फ वही कर सकता है जो हलाल ज़्यादा है। मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए हलाल ज़्यादा होना ज़रूरी है, सबद हलाली परचम को उठाने के लिए हलाल ज़्यादा होना ज़रूरी है। मेरा ये जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये भी मेरा मुल्क है। यहाँ पर मैं जो 30-31 साल पहले आया था तो आम पाकिस्तानी आया था जिसकी जेब में शायद $39 थे। आज यहाँ पर मेरे बच्चे यहाँ के बेहतरीन स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी बच्चे और कौम के बच्चे, वो भी यहाँ पर जो हमें इस मुल्क ने इज्जत दी है, रिज़्क दिया है। अभी हमारी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इसके और जो हमारा मादरी वतन है उसके तल्लकात अच्छे हों। तल्लकात अच्छे कैसे होंगे? क्योंकि हम परमानेंट अपने मुल्क के एम्बेसडर हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि मुझे कोई, आज आपने आके मेरे ऊपर छापा मारा है, मुझे इस वर्दी में देखा है, ये वर्दी मैं पिछले 24 साल से पहने हुए हूं। वो लोग कहते हैं ना कि ये वो वर्दी है, मेरी ये वर्दी है, ये मेरी वर्दी है। और जो ये कहते हैं कि वो आपने कहा कि एजेंसी के साथ है, एजेंसी, भाई एजेंसी मैं पाकिस्तान हूं, पाकिस्तान के नीचे ही एजेंसियां आती हैं, बाकी ताकतें भी पाकिस्तान के फ्लैग के नीचे आती हैं। इसका मतलब है कि मैं पाकिस्तान हूं, मैं पाकिस्तान का फ्लैग उठा रहा हूं, और मुझे ये फ़ख्र है कि ये फ्लैग जो नीयत से उठाएगा, पाकिस्तान फ्लैग उसको लेग डाउन होने नहीं देगा। अच्छा, ये भी आपके बारे में बड़ा मशहूर है कि जी लोसर जो है वो अ, कुछ लोगों का ख्याल है कि हमारे काम में जो है वो बिला वजह रखने पैदा कर देता है। हम अगर कोई भी अगर एक्टिविटी करते हैं तो उसमें भी वो आके तो नुक्ताचीनियाँ इस टाइप के कुछ लोगों के ख्याल आते हैं। तो क्या हम लोगों ने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, तो आप ऐसे काफ़ी सारे जो ऐसे हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, भाई हैं, जो अपने आप को कश्मीरी भी कहते हैं, नारा भी मारते हैं, लेकिन जब कश्मीर के कोई प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए जाएं या कोई कॉन्फ्रेंसेस हों तो उनमें वो अशख़ास जो हैं वो नज़र नहीं आते। तो क्या ऐसे लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को छुप छुप के वार करने वाला बुज़दिल दुश्मन होता है। बुज़दिल के बारे में तो मैं गुफ्तगू करनी भी पसंद नहीं करता हूँ। अभी आपको एक बात बताऊँ,
ابھی یہ جو پراپوگنڈا آپ نے لفظ استعمال کیا میرے خلاف ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ وہ، بڑی ان قریب، یہ آپ کو میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، بڑی ان قریب ان لوگوں کی آڈیو، کچھ کی ویڈیو بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو لوسر تو کوئی، ابھی ان کے سارے پروف، ابھی میں پاکستان سے ابھی ہفتہ پہلے آیا تو اسلام آباد میں ان لوگوں نے ایک میرے خلاف پروٹیسٹ کرایا، اور یہ یورپ میں بیٹھے ہوئے کوئی دہریے سرخے، وہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ 10 جماعت پاس یا ان پڑھ پرویز لوسر انڈین ایمبیسی کے باہر جا کے نعرے مارتا ہے، کس کے کہنے پہ مارتا ہے؟ میں ان کو بتاؤں، او حرامیوں، میں تمہارے گھس کر تمہارے گھر میں بھی یہ نعرہ ماروں گا، پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد۔ یہ تم لوگوں کو جو ہے یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہم لوگ یہ، ہم لوگ وہ، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ڈار صاحب، یہ صاف خون کی پیدائش ہی نہیں ہے۔ صاف خون کی پیدائش میرے سامنے آئے، اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، 2 نمبری کی ہے، دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، آپ کو بلائیں، میڈیا کو بلائیں، میرے سامنے ڈیبیٹ کریں، لیکن یہ دروازے کے پیچھے کھڑے کو سامنے آ کر مجھے کہتے ہیں چوئی صاحب کیا حال ہے، پیچھے جو حرام زدگیاں کر رہے ہیں ان کے گنجے پن ابھی پکڑے جائیں گے، کوئی عقل کا گنجا ہے، کوئی سر کا گنجا ہے، کوئی نیچے سے گنجا ہے، یہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں۔ ان کو میں ابھی یہ میڈیا میں کچھ وہ کالی بیڑے ہیں جو وہاں پاکستان کے میڈیا کہتے ہیں لوسر 2 نمبر، میں تو میڈیا میں وہاں بیٹھ کے کہا ہے، ابھی اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیو کے جو مالک ہیں میر ابراہیم، ان کو کسی بندے نے کہا جی کہ وہ پرویز لوسر کا جو ماضی ہے وہ بڑا، تو مجھے کسی دوست نے کہا، میں نے کہا میر ابراہیم صاحب میں اس ادارے کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ کا ادارے کی اتھینٹک کو کوئی چیلنج نہیں کرتا ہے، آپ میرے بارے میں 2 نمبر جو چیز ہے سر عام لے آئیں، اپنے کسی پروگرام میں بلا کر میرے سامنے سوال کریں، لیکن یہ جو آپ کو میسج دے رہے ہیں یہ وہ ہیں جو ایک وہ حضرت علی کا فرمان تھا، جو ایک خاص پیریڈ میں پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ والے ہیں جن کا حرامی ہونے پہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، میرا مقابلہ صرف انڈیا کے ساتھ ہے، اگر میں نے ان کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، دھوکہ کیا ہے، لیکن اسد اور جیلسی کا کوئی لاج نہیں ہے ڈار صاحب، لیکن میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک کے قانون کی پاسداری کرتا ہوں، یورپ میں جاتا ہوں، میں یورپ کے قانون کی پاسداری کرتا ہوں، بیلجیم میں جو میرا چھوٹا موٹا بزنس ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، بھائی فراڈ والا کوئی بندہ تو لے آؤ، کوئی ایک بندہ لے آؤ جس کے ساتھ میں نے فراڈ کیا ہو، تم لوگوں کے تو اکاؤنٹوں سے گورنمنٹ پاکستان نے پیسے، گورنمنٹ بیلجیم نے پیسے نکال لیے ہیں، تمہارے تو اکاؤنٹ بند کر دیے ہیں، تمہارے اصلی نام اور نقلی نام کے چہرے سامنے آ گئے ہیں، میں موت ہوں اس بندے کا جو پاکستان کا خلاف ہے، جو پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا، پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرے گا، یہ میرا حق ہے، یہ میرا رائٹ ہے، بائی برتھ میرا رائٹ ہے، اور مظلوموں کے لیے آواز ٹھانے کے لیے مجھے کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے کشمیری، کئی بار یہ کشمیری کہتے ہیں کہ پرویز لوسر ٹھیکیدار ہے ہماری کشمیر کا، نہیں، میں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آواز بنوں گا جن کے ساتھ نریندرا مودی، RSS اور ان کی فوج ظلم کر رہی ہے۔ باقی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جی ایس پی پلس کا ذکر کیا، جی ایس پی پلس 2006 میں 2005-6 سے یہ جب 3rd جنریشن ایگریمنٹ کے نام سے کام شروع ہوا تھا، اس وقت سے وہی ورکر ہوں، جب یہ کام شروع ہوا تھا تب بھی میرے کارواشی تھے، جب آج بھی میرے کارواشی ہیں، اور ساتھ میرے اور بھی بزنس ہیں، پاکستان میں بھی میرا بزنس ہے۔ آج میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ان بے نسلوں اور بے مذہبوں اور بے ہلاکوں کو، بزدلوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کا کچن تم لوگ چلاتے ہو، میرا بزنس ترکی میں بھی ہے، میرا بزنس اسپین میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ابھی ان کو میں نے کیا وہ بیلنس شیٹ جمع کرانی ہے، یا مجھے پارلیمنٹوں میں جانے کے لیے انڈیا کا مخالفت کرنے کے لیے ارب پتی اور کھرب پتی کروڑ پتی ہونا ضروری ہے؟ نہیں، انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے، انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہادر ہونا ضروری ہے، مظلوموں کی آواز اٹھانے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ یہ جو 2-4 یہ بھی نہیں ہے کوئی، یہ ٹوٹل کچھ لوگ ہیں، یہ آپ کو میں بتاؤں، اس میں ایک آدھ بیوروکریٹ بھی ہے پاکستان کا، اس کو بھی میں نے ننگا کیا، مزید کروں گا، اس میں 1-2 ملکوں کے، بلکہ میں ابھی آج لفظ کہہ ہی دوں،
ابھی اٹلی میں ایک پاکستان کا ڈی اے تھا, اس نے بھی میرے خلاف ابھی کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا, میں آئی ایس آئی کا بندہ ہوں, ڈی اے ڈیفنس اٹاچی ہوتا ہے انڈیا, پاکستانی تھا اٹلی میں, اس نے مجھے دبانے کی کوشش کی, میرا اٹلی بند کرانے کی کوشش کی. فرانس میں تھا ایک, اس نے جو میرے ساتھ اسپین میں ایک وقوع ہوا, اس میں جو فرانس میں ابھی تو میرے حال میں وہ چلا گیا ہے, یہ 2 ڈی اے بھی میرے ساتھ تھے, مجھے لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے, میری ٹانگیں کاٹنے کے لیے. اگر یہ ایجنسی میرے پیچھے ہوتی تو یہ 2 ڈی اے جو ہیں یہ بریگیڈیئر لیول کے بندے ہوتے ہیں. ایک کونسل جنرل تھا جس نے میرے ساتھ یہ 2 نمبری کرنے کی کوشش کی, کیونکہ وہ بھی ان کالی بیڑوں کا حصہ بنے ہوئے تھے. کیونکہ آج اگر آپ آگے ہیں تو میں لائیو آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں, لیکن میرا آج بھی نعرہ یہ ہے, اگر میں پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں ایکٹیو تھا تو آج میں عمران خان کے دور میں بھی ایکٹیو ہوں. جو غلط بات کرے گا, چاہے وہ وزیر اعظم ہوگا, صدر ہوگا یا فوجی کوئی ہوگا, میں سبز ہلالی پرچم کی پہچان ہوں. میرا ایمان, مذہب سبز ہلالی پرچم ہے. میں ہر ایک اس بندے کا مقابلہ کروں گا جو میرے وطن اور میرے پرچم کے خلاف بات کرے گا. ابھی ہم نے سنا کہ چند دنوں تک جو ہے وہ ریاست آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود بھی آ رہے ہیں, تو کشمیر کے حوالے سے یوم جمہوریہ جو ہے انڈیا کا, اس دن ہم یوم سیاہ منائیں گے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, بیرسٹر سلطان آج سے نہیں 14-15 سال سے میری ان کے ساتھ پیار محبت ہے, پکا مکو ہے. ابھی 4 دن پہلے میں اٹلی میں تھا, بیرسٹر صاحب کی مجھے کال آئی کہ لوسر بھائی میں آ رہا ہوں, پروٹیسٹ کرنا ہے اور کچھ یورپین پارلیمنٹ میں میٹنگیں بھی. میں نے کہا بالکل کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. ابھی کیونکہ میں پاکستان سے آیا 10 اکتوبر کو, 11 کو گورنر پنجاب چودھری محمد سرور آگے جو کہ ابھی پاکستان میں تھے, تو یورپین پارلیمنٹ کے وائس پریزیڈنٹ کی دعوت پر وہ یہاں آئے, کیونکہ یہ جی ایس پی پلس کا بھی جو سوشل میڈیا پہ کچھ روپیے کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا, پاکستان سے اسٹیٹس چھین لیا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اللہ نے ہمیشہ اس ملک کی عزت رکھی ہے. اس ملک کو جو لوگ کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ خود کمزور ہو رہے ہیں. ابھی وہ 3 دن یہاں یورپین پارلیمنٹ میں تھے, بہت ہی اچھا, یعنی کہ یہ 2013-14 میں بھی آئے تھے, بڑی زبردست میٹنگیں ہوئی تھی. ابھی اس دفعہ بھی آئے, تقریباً 2 درجن سے زیادہ ایم ای پی, امپورٹنٹ ایم ای پی کو مل کر گئے, جس میں ہمارے سفارت خانے کا زہیر اسلم جنجوا جو کہ ہمارے امبیسڈر ہیں, ان نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. کچھ میٹنگیں انہوں نے ارینج کی. ایک 20 سال تک یورپین پارلیمنٹ کا حصہ رہنے والا ڈیوڈ مارٹن, جو کہ چودھری سرور صاحب نے اس کو اپنا یورپین پارلیمنٹ کے لیے اپنا اعزازی کوارڈینیٹر بنا دیا ہے جی ایس پی پلس کے لیے. اور جو 6-7 میرے جاننے والے ایم ای پی تھے, میں نے بھی میٹنگ ارینج کی. یعنی کہ اس کے بعد یہ میں آج آپ کو کہنے کے قابل ہو گیا ہوں, یا الحمدللہ, شکر الحمدللہ, جی ایس پی پلس کہیں نہیں جا رہا. اس میں چوئی سرور کا بڑا کلیدی کردار ہے. ابھی کل یہ ہے گورنمنٹ اگر ٹھیکیدار بن جائے, ابھی جیسے کچھ دن پہلے میں پاکستان میں تھا, تو جو ہمارے مشیر کامرس ہیں رزاق داؤد, اس نے ایک میڈیا میں کہہ دیا کہ ہمیں جی ایس پی کا سٹیٹس مل گیا ہے, تصحیح ہو گئی ہے. یہ ابھی ایسے لوگوں کو, میں نے تب بھی ایک 2 منٹ کا ٹویٹ کیا تھا کہ ایسے لوگوں نے گورنمنٹ کو بھی پاگل پنتی میں, پرائم منسٹر کو بھی پاگل پنتی میں رکھا ہوا ہے, اور اپنی 22 کروڑ عوام کو بھی. ابھی اگر آپ کو یہ مچائیں, جو آپ کا کامرس کا منسٹر ہی ہوا نا, اس کو ہی غلط انفارمیشن تھی, تو ابھی اس سے زیادہ اور ہماری کمزوری کیا ہوگی. لیکن چوئی سرور کو لوگ یہاں ایز اے گورنر یا ایز اے پی ٹی آئی اس کو کوئی نہیں ملا ہے, اس کو ایز اے ایکس برٹش پارلیمنٹیرین کے طور پر جہاں ہم نے ریکویسٹ کی ہے, لوگ اس کو ملے ہیں اور لوگوں نے اس کی بات سنی ہے. اور ابھی انشاءاللہ بفضل خدا یہ سٹیٹس کہیں نہیں جا رہا. یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے میں پاکستانی قوم کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ یہ 2023 کے بعد اگلے 10 سال کے لیے بھی یہ سٹیٹس پاکستان کے پاس رہے گا. آپ ہمت, طاقت اور جرت سے کام کریں. ابھی بیرسٹر صاحب کی آپ نے بات کی, تو میں واپس آیا کل اٹلی سے. ابھی کل میں یہاں پر, ظاہر ہے وہ میرے بھی دوست ہیں, بھائی ہیں, بیرسٹر صاحب کے بھی ہیں, چودھری نصیر شیزان ریسٹورنٹ والے اور ملک پرویز صاحب. کل میں نے آتے ہی ان دونوں کو کال کی کہ بیرسٹر صاحب نے مجھے کال کی تھی, بلکہ کل یہاں بیلجیم آنے سے پہلے بیرسٹر صاحب سے میری دوبارہ بات ہوئی, تو ہم اس کو, ابھی کئی لوگ اس میں شرارت بھی کریں گے. کل میں نے چودھری نصیر اور ملک پرویز صاحب کو یہ کہا کہ ابھی لوگ شرارت کریں گے
یہ پروگرام ہم نے مل کے کرنا ہے، کیونکہ پہلے بھی میں نے پروگرام کے جب کرتے تھے، جو کشمیر پیس فورم ہے وہ ہمارا حصہ تھی، ہمارے ساتھ تھی، پشتون آرگنائزیشن ہمارے ساتھ تھی، فیڈریشن میری یا دوسرے پاکستانی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی 28 کو جب رجسٹر سلطان ادھر آئیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا انڈین ایمبیسی کے سامنے وہی ہمارا جو نعرہ، ابھی تو یہ نعرہ جو ہے رجسٹرڈ ہو گیا ہے، ٹیرورسٹ ٹیرورسٹ انڈیا ٹیرورسٹ، اور اس میں وہ لوگ ان کو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں کہ یار حد ہوتی ہے کچھ تو، ابھی تو شرم کر جاؤ، ابھی تو حیا کر جاؤ، ابھی یہ چلو یہ کہتے ہیں کہ تم مودی کے گودی لیے ہوئے بچوں سے باہر نکل آؤ، یا وہ کام نہ کرو جس سے انڈیا کو طاقت ملے، آپ اپنی دکان چمکانے کے لیے کاز کو نقصان تو نہ دو۔ اور دوسری بات یہ جو لوگ کہتے ہیں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، میں بالکل وہ کرتا ہوں جو پاکستان کے لیے، پاکستانیت کے لیے اور یورپ کے لیے اچھا ہو، اور آئندہ بھی یہ جو دیریے ہیں، سرخے ہیں، ان کو میں بچھاڑتا رہوں گا، چھاڑتا رہوں گا۔ اور بات یہ ہے کہ جب پارلیمان کے اندر گفتگو کرنے کا طریقہ اور باہر کرنے کا طریقہ، ابھی ایک دور تھا، ڈاکٹر صاحب آپ بھی یہاں عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، بریگزٹ کے بعد لگ رہا تھا کہ یورپین پارلیمنٹ میں پاکستان کی لابی ختم ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں، میں بھی ورید تھا اور یہ ہوا بھی۔ لیکن دیکھیں دوستیاں، لوگوں کو اصل بات بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ابھی پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے وفاقی وزیر جو کہ ٹی ویوں پہ بڑے دن دناتے پھرتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جی ایس پی پلس ہے کیا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جی ایس پی پلس جو اپنا اپریل میں یا ستمبر میں ہمارے خلاف ریزولیشن آئی ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں۔ ابھی ایک وزیر جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے ہم یورپین پارلیمنٹ کو یا یورپین کو کیا سمجھتے ہیں، تو اس دفعہ میں نے اس کو ایک میسج کسی کو کنوے کرایا کہ اس بدبخت کو بتاؤ کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر عقل کی بات کیا کرو، ہم دنیا کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، یورپین پارلیمان جو ہے یہ ہمارا بزنس بہت بڑا پارٹنر ہے، اس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، لیکن یہ اپنی وہ زبان کہتے ہیں کہ اپنی زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے ایسے لفظ کہہ دیتے ہیں۔ پاکستان میں یہاں منارٹی ہماری ہے، منارٹی میں بسنے والا میرا پاکستانی ہے، وہ مجھ جیسا پاکستانی ہے، اگر ہمارے کو مسئلے مسائل ہیں تو ہم ملک کے اندر حل کریں گے۔ ابھی یہ دکانداری بن چکی ہے کہ ایک کیس ختم ہوتا ہے، جیسے شگفتہ بی بی اور شفقت ایمینول کا کیس ختم ہو گیا، پاکستان گورنمنٹ نے یا عدلیہ نے مل کر وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، وہ کیس ختم ہو گیا، آسیہ بی بی والا بھی ختم ہو گیا۔ لیکن ابھی یہ دکاندار نئی چیزیں نکالتے ہیں۔ ابھی ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر سب اچھا ہے، یہاں پر سب ٹھیک ہے، یہاں پر سب ٹھیک ہو رہا ہے، نہیں۔ اگر وہ جو ایف اے ٹی ایف میں یا یہ ہمارے اوپر کنونشن لگائے جا رہے ہیں، یہ یورپ کا کیا دنیا کا کوئی ملک بھی پورے نہیں کر سکتا ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں، ہمیں ان کو رائے راست پہ لانا ہے۔ اور اس میں میرا تو ایک بڑا تجربے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ہماری کمیونٹی اور ہماری ایمبیسیز، کونسلیٹ اگر ایک پیج پہ آ جائیں تو بہت سارے پاکستان کے مسائل ہم یہاں پر اوپن جنگ لڑ کے جیت سکتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ایمبیسیوں میں بھی شکایتی لوگ جاتے ہیں، شکایت لگاتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اور ایمبیسیوں میں بھی ایسی موٹیلٹی پائی جاتی ہے۔ دیکھیں میں جب یہاں آیا تھا تو ایک مزدور تھا، آج 31 سال کے بعد بھی میں مزدور ہوں، میرے نہ تو کوئی ٹی اے ڈی اے ہیں، نہ میرے پاس کوئی وہ سفارتی امیونٹی ہے۔ ابھی اگر یہ چیزیں ہم جیسے پاکستانیوں کے پاس صرف امیونٹی ہمیں مل جائے نا تو ہم انڈیا کی بینڈ بجا دیں۔ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ان سے بات کرتے ہیں، بلکہ مجھے کئی بار ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، یار چوئی صاحب آپ کو یہاں کی جنسیاں نہ پکڑ لیں۔ بھئی یہاں کی جنسی جو ہے یہ میری جنسی ہے، یہاں کے ادارے میرے ادارے ہیں۔ میں نے زندگی کے میں 22 سال کا تھا ڈاکٹر صاحب جب پاکستان سے آیا، آج میں 53 سال کا ہو گیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے 22 سال سے زیادہ زندگی 33 سال تو میرے یہاں گزرے ہیں۔ ابھی یہاں کے ادارے میرے ادارے ہیں، یہ ملک میرا ملک ہے، یہاں کی جنسی میری جنسی ہے۔ اگر یہ مجھے ڈرا دھمکا کے شکایتیں لگا کر یہ میرا کیا نقصان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں یہاں پر کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے جب وہ لوگ یہ جیلس اور حسدی جو ہیں، جب یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہاں کے اداروں کو خط لکھتے ہیں،
ابھی ایک بار وہ ٹی وی پہ مجھے کسی نے کہا کہ جی پاکستان سے مجھے ایک زاہد گشگوری صاحب ہیں، جیو کے انویسٹیگیٹر رپورٹر ہیں، انہوں نے مجھے 2 بندوں کے نام بھی بتا دیے، ایک تو یہاں وہ جیو کا نمائندہ ہے اور دوسرا یہاں پر ایک، اس کو تو پتہ ہی نہیں وہ پاکستانی ہے، کشمیری ہے، انڈین ہے، لوہاری ہے، ترکھانی ہے، اس نے مجھے ان کے نام بتا دیے کہ وہ لوگ لوثر صاحب ہمیں یہ چیزیں بھیج رہے ہیں کہ آپ کو وہاں سزا ہوئی ہے۔ یہ میں نے کہا میرا بھائی آپ انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہیں، آپ اس پہ انکوائری کریں، اگر میں مجرم ہوں یا یہ چیزیں ہیں تو آپ ان کو میڈیا میں ایئر کریں، آپ یہ نہ دیکھیں میں کون ہوں۔ آپ ابھی میں اگر پاکستان کا نعرہ لگا رہا ہوں اور پیچھے میں 2 نمبری کر رہا ہوں، پیچھے میں جو ہو کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہوں، آپ اپنی انویسٹیگیشن کریں۔ اس کے علاوہ زاہد گشگوری صاحب کے علاوہ اور بھی لوگوں کو میں نے کہا جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، ان کو وہ یہاں پر ایک 2007 میں پاکستانی کمیونٹی میں ایک جھگڑا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، تو وہاں پر وہ جھگڑے کے بعد صلح نامہ ہو گیا۔ ابھی وہ جھگڑے کے جو چند پیپر تھے وہ لے کر یہ گھوم رہے تھے، یہ لوثر کو یہاں 10 سال کی سزا ہوئی، 50,000 کا جرمانہ ہوا، یہ لوثر کے خلاف شکایتیں ہیں۔ بھائی شکایتیں، میرا تو یہ ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ شکایت لگاتا ہے، یہ جو شکایتیں لگا رہے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ جو ہیں یہ وہ 2 نمبر لوگ ہیں جو خود ہر قسم کی 2 نمبری کرتے ہیں، کیونکہ یہ جیلس اور حسد کا شکار ہیں، اس لیے یہ میرے پیچھے وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں کہ ہم یہ ابھی ایون میں آپ کو بتاؤں چوئی سرور کی وزٹ کے بعد میں آپ کے پروگرام میں یہ بات بتاؤں، مجھے 2 دوستوں نے فون کیا کہ کوئی 2 پشتون ہیں 3، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نے لوثر کو ڈھونڈنا ہے۔ پشتون میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، لیکن وہ جو مجھے ڈھونڈ رہا ہے نا، یا مجھے کسی نے غلط میسج دیا ہے، مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میرا کارواش جہاں پر یہ ہے، یہ کارواش لوثر کارواش گوگل پہ مارے تو ڈریس آ جائے گا، میرے گھر کا بھی جس کو ڈریس چاہیے گوگل پہ مارے تو آ جائے گا، جس نے مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود آ جاتا ہوں۔ لیکن غلط فہمی میں یہ کوئی نہ رہے کہ میں نے کسی کے ساتھ 2 نمبری نہیں کی، دھوکہ نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، لیکن اگر وہ کسی کے کہنے پہ ایسی حرکت کریں گے، یہاں ایک جس ملک میں رہتا ہوں یہاں کا ایک قانون ہے، قاعدہ ہے، اور میری تو ایک عادت ہے، جب یہ مجھے پتا چلا تو 2-3 لوگوں کے نام آئے۔ آج میں کیونکہ میرا واپس میں اپنے کام پہ آ گیا، کل میں نے پولیس کے پاس جا کر ان لوگوں کے نام وہاں دے دینے ہیں۔ پہلے بھی میں نے ایسی چیزیں، کیونکہ میرا ایک لا آف لینڈ کو میں فالو کرتا ہوں۔ لا آف لینڈ کا مطلب ہے کہ جب آپ کو کوئی، ابھی جس بندے نے مجھے بتایا، اس نے نام بتائے، اس بندے کے نام کے ساتھ میں ان لوگوں کو جا کے نام بتاؤں گا کہ یہ لوگ ہیں۔ بھائی اگر مجھے جھگڑا تو ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ لوگ جن کی نہ جان نہ پہچان، اگر وہ انڈیا نے مجھے اوپر پاکستان میں بھی حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اٹیمپٹ ٹو مرڈر کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی اگر یہاں بھی کریں میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ، لیکن یہاں کے اداروں کو میں ضرور یہ بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ لیکن میرا یہ ایک بچپن سے میرے دادا جی مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ جیڑی کور رات دے وچ باہر نہیں، لیکن لا آف لینڈ کے مطابق ہم اپنا ایکٹ کریں گے، اگر کوئی آ گیا تو مقابلہ بھی کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بزدل، کمزور اور 2 نمبرے، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ایسے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی باتوں پہ نہ لگو، مودی کی لابی پہ نہ لگو۔ اگر کسی کو میرے ساتھ پرابلم ہے، یہاں پر شہر میں بڑے سفید پوش لوگ ہیں، پریا پنجایت والے لوگ ہیں، ہم جرگے والے لوگ ہیں، ہم اگر کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کیا مجھے پنجایت میں لے آئیں، مسجد میں بلا لیں، جرگے میں بلا لیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم پیچھے سے وار کرنا، اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ملک ہمارا جو ہے، اس کو ہم نے یہاں جو میں اور آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان سمجھا جا رہا ہے۔ ابھی میں پچھلے 14 سال سے اس جگہ پہ ہوں، یہ جو میرا کارواش ہے 14 سال سے یہ ہے، یہاں پر آپ کو میں نے شروع میں کہا 95% میرے کلائنٹ یا جاننے والے گورے ہیں، ابھی ان کو میں جو ایکٹ کروں گا وہ پاکستان سمجھا جائے گا۔ یہاں پر میں ان کو بلاتا ہوں، یہاں پر میری ان کے ساتھ دوستیاں ہیں، ابھی ظاہر ہے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ ہے، اور ان کو پاکستان کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں۔ ابھی کئی لوگ یہاں سے پاکستان ہو کے بھی آئے ہیں، اور واقعی جو ہو کے آئے ہیں وہ میرے سفیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم میڈیا پہ سنتے ہیں وہ والی بات نہیں ہے، پاکستان تو بڑا اچھا اور بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جی
اس میں کوئی شک نہیں ناظرین، آپ نے آج بے شمار باتیں چودھری پرویز اقبال لوثر کی زبانی جو سنی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا کوئی آج کا کوئی خصوصی طور پر کوئی پروگرام کا ارادہ نہیں تھا. میں اچانک مجھے کافی ساری کالز آئیں، کافی سارے دوستوں نے کہا کہ یار یہ لوثر کیا چیز ہے، یہ کیا کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہر کسی کو جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، کبھی کسی کو کچھ کر رہا ہے. مطلب اس طرح کی بے شمار باتیں جو آپ لوگوں نے بھی، بہت سارے ایسے دوست ہیں انہوں نے سنی ہوں گی. لیکن حقیقت آپ کو بتائیں کہ جب تک ہم خود اس مدعے کے پاس چل کر نہیں جاتے ہمیں تب تک کوئی چیز واضح نہیں ہو سکتی. میں اچانک جو ہے مجھے یہاں آنا تھا، میں اچانک آیا، آ کے میں نے دیکھا کہ یہ جو بندہ جس کو ایجنسیوں کا کوئی بندہ کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ دیہڑیاں جو ہے وہ بڑی بڑی دیہڑیاں لگا رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ باروبار جو ہے یہ پیسے ادھر سے ادھر کرتا ہے، یہ پکڑتا ہے. مطلب بے شمار ایسی باتیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ آج کلیئر کرنے کے لیے جب میں آیا دیکھا تو وہ چودھری صاحب جنہوں نے یورپ بھر میں، یورپ کے 27 ممالک میں انہوں نے EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ جو بنا رکھی ہے، جس کے ذریعے یہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. یہ ان پارلیمنٹس میں جاتے ہیں جو یورپ کے دیگر ممالک ہیں، وہاں پہ جا کے پاکستان کا بلا معاوضہ جا کے تو یہ جو مثبت چہرہ اس کو اجاگر کرتے ہیں. تو ایسے شخص کے لیے اس طرح کے خرافات کہنا یہ قابل افسوس ہے. بہت سارے لوگ ماں سوائے اس مخالفت کے کہ جی یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. بھئی یہ ہر جگہ اس کو پاکستان کے ساتھ پیار ہے، اس کا یہ خود اس بندے کا کہنا ہے کہ میرا دین، مذہب، میرا ایمان جو ہے وہ پاکستان ہے، میں سبز خلالی پرچم کے نیچے ہوں، جب تک زندہ ہوں میں اس پرچم کی خاطر مجھے کوئی بندہ جو ہے، کوئی ایجنسی جو ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں، کسی کی روک ٹوک سے نہ میں ڈرنے والا ہوں نہ میں تھمنے والا ہوں کہ میں وہ چھوڑ دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز لوثر جیسے جو پاکستان کے بیٹے ہیں یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ یہ 7 سمندر پر بیٹھ کے ہمیں ایک ایسی موٹیویشن دے رہے ہیں کہ یار میں پاکستان مجھے کوئی تنخواہ نہیں دے رہا، ایجنسیاں مجھے کوئی تنخواہ نہیں دے رہی، میں اپنی مرضی کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں. میں مزدوری کے بعد اپنا شوق، میرا شوق ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ صفوں پر استوار ہو. جیسے ہم یورپ کے قوانین دیکھتے ہیں، یورپ کی ترقی دیکھتے ہیں، یہ اپنے ملک کو، اپنے عوام کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے. تو اس حوالے سے آج کی بڑی پرمغز اور بڑی ہی سنجیدہ گفتگو ناظرین آپ نے سنی. آپ کو آج کا یہ پروگرام کیسا لگا؟ بالکل جاتے جاتے میں صرف یہ ضرور لاسٹ میں پوچھوں گا کہ مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ ہماری ابھی جو نئی جنریشن ہے، ہم بالکل اپنے آخری منٹس میں ہیں اس پروگرام کے، آپ جاتے جاتے ایک تو نئی جو ہماری نسل ہے اس کو بھی پیغام دیتے جائیں، اور جو ہمارے جیسے یہاں پہ لوگ پرانے رہ رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، ہم کن کاموں میں پھنسے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، میرا یہاں کی نوجوان نسل کو تو میں ہمیشہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ میرے یورپین پاکستانی بچے یہاں کے ایوانوں میں جائیں، یہاں کے اداروں میں جائیں، اور اپنے والدین کا اور ان کا جو اوریجن کنٹری ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. یہاں ان کے جو اسٹوڈنٹ دوست ہیں، جو ان کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ہیں یا کولیگ ہیں، ان کو بتائیں کہ پاکستان کیا ہے، ان کو یہ بتائیں کہ پاکستان کی خوبصورتی کیا ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کتنے محب وطن اور کتنے اپنے ممانوں سے پیار کرتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں یہاں، اور یہاں جب ایوانوں میں ہم لوگ جائیں گے، جیسے ابھی ہمارے یورپ میں بسنے والے پاکستانی بچوں کا رول ماڈل واجد خان ہونا چاہیے، رول ماڈل جو ہے وہ صادق خان ہونا چاہیے، رول ماڈل وہ لوگ ہونے چاہیے جو یہاں کی پارلیمنٹ میں چودھری سرور ہونا چاہیے، رول ماڈل وہ جیسے ابھی بیلجیم میں ڈاکٹر منظور ظہور جو ہے یہ پہلا پاکستانی پارلیمنٹ میں گیا. ابھی اتفاق اگر ہم کریں تو شاید آگے بھی لے جائیں، جیسے ابھی اسپین میں لوگ سیاست میں آگے ہیں، ناروے میں ہیں، اٹلی میں ابھی پرسوں میں نے وہاں پر دیکھا کہ کونسلر 8-10 کونسلر بنے ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں پرامید ہوں کہ جلدی وہاں سے پارلیمنٹ میں بھی کوئی بندہ جائے گا. اور جو مجھ اور آپ جیسے پاکستانی ہیں، ہمیں صرف ایک بات کا دھیان دینا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف
کوئی بات ہو تو ان کو کلیری، ابھی داروں میں کوئی ایک بندہ غلط ہو سکتا ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں کوئی بندے چاندے غلط ہو سکتے ہیں، آپ ملک کو یا اداروں کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے جو سیاستدان ہیں انفارچونیٹ، یہ ہمیں جو انہوں نے ماموں بنایا ہوا ہے مختلف پارٹیوں میں بکھیر کر عہدے دے کر، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں پاکستانی بننا چاہیے۔ اور یہ یہاں بتانا چاہیے پاکستان کے اندر منارٹی کے خواتین کے بڑے رائٹ ہیں، جہاں پر ہماری غلطیاں ہیں۔ ابھی یہ جو جی ایس پی پلس میں ہمارے اوپر جو کنونشن جو باتیں، اس میں ہم نے بہت زیادہ کو اچیو کر لیا ہے، اور باقی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ہم اچیو کر لیں گے۔ لیکن جب یہ آپ 5th جنریشن وار کے جو سرخے اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ان کو ہمیں بائی ہک اور بائی کروک روکنا چاہیے۔ ایک بات میں آپ کے پروگرام میں جو میں نے آپ کو 2 بار روکا، آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، فراڈ کیا ہو، 2 نمبری کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پکڑ دکڑ کی ہو، تو یہ میرا چیلنج ہے، چیلنج آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ وہ میرے سامنے آ جائیں، کسی کو لے کر آ جائیں۔ یہ پراپوگنڈے کا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے، دنیا میں لین دین انسانوں کے ہوتے ہیں۔ ابھی اس دفعہ میں پاکستان گیا تو ایک بندے نے مجھے کہا، یار پرویز یہ، میں نے کہا بھائی یہ دیکھیں میں ابھی اس پہ نروس ہو جاؤں، غصے میں نہیں، اگر کوئی پروف ہے، یہ نہیں ہے کہ میں آج بات کر رہا ہوں، 10 سال 20 سال 30 سال پہلے بھی، اور اس سے پہلے بھی جس میں گاؤں سے آیا ہوا ہوں، یہ جو آپ کو بتاؤں، یہ لوسر گاؤں ہے، یہ میں گجر قوم کا، گجر قوم میں گجروں کی ایک گوت ہے یہ لوسر۔ میں اس گاؤں سے لے کر آج تک، فرشتہ تو میں نہیں ہوں، انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن یہ دھوکہ دہی، فراڈ، 2 نمبری، پکڑ دکڑ، اس میں نہیں آیا ہوں۔ محنت مزدوری پہ میرا یقین ہے، وہ میں اپنی ٹک ٹکا کے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ ان لوگوں کے لیے میرا یہ میسج ہے، جب کوئی کسی میرے پاکستانی بھائی کو یہ کہے یا کشمیری کو کہ لوسر میرے ساتھ یہ 2 نمبری کر گیا ہے، تو وہ اس کو فون ملا کے میرے ساتھ بات کر لیں، اور کم کم سامنے بات آ جائے۔ اگر میں نے دھوکہ کیا ہے معذرت بھی کروں گا، اور اگر کسی کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، کسی کا پیسہ کھایا ہے یا کسی کا حق کھایا ہے، تو کم سے کم میرے گلے میں ایک پھندا تو ہوگا۔ یہی میرا میسج ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ چوئی صاحب نے جاتے جاتے رول ماڈل کے حوالے سے واجد خان جو ہیں ان کا نام لیا، یہ لارڈ میئر ہیں برلے کے۔ انہوں نے جو صادق ہیں میئر ہیں لنڈن کے، ان کا ذکر کیا۔ انہوں نے چودھری سرور جو کہ گورنر پنجاب ہیں، یہ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قائد اعظم بھی اوورسیز پاکستانی تھے۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کا خاصہ ہے جنہوں نے پاکستان کو بنایا، جو آج تک پاکستان کی آبیاری کے لیے کوشاں ہیں۔ انہی لوگوں میں یہ چودھری پرویز اقبال لوسر ایک ایسا پاکستان کا بیٹا ہے جس نے کبھی کوئی شرم اور جھجک کے بغیر یہ ہر اس جگہ پہ ہمیں نظر آیا جہاں ہمیں کوئی پاکستانی اگر نظر نہیں آیا، تو اس بندے نے اس سبز خلالی پرچم کو بلند کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ پاکستانی ہمیں اپنی جو سمت ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مخالفتیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہم ایک دوسرے کو جو تیر و تشنا کے جو نشتر چلاتے ہیں، ہمیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو بلا وجہ دھمکیاں جو دے رہے ہیں، ان سے ہمیں جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے، وگرنہ اس طرح کے اگر ہم کاموں میں جٹ جائیں گے تو ہمارا جو ازلی دشمن بھارت ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ ایسے میں ہمیں جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو ایک گلدستے کی مانند جو ہے وہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اپنے پروگرام کے ذریعے ہمیں ضرور فیڈ بیک کیجیے گا کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ چودھری پرویز اقبال لوسر جو کہ پریزیڈنٹ ہیں، جو کہ چیئرمین ہیں یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے، یہ یورپ بھر میں پاکستان کا جو مقدمہ لڑ رہے ہیں، آپ کو ان کی کاوشیں اور کوششیں کیسی لگیں؟ ضرور انہوں نے مختصراً اور اپنے الفاظ میں جو بھی آج انہوں نے اپنے دل کی باتیں شیئر کی، آپ کو کیسی لگی ضرور ہمیں لکھ بھیجیے، بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظیم ڈار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔